बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ों पे रहमत की सच्चाई की बर्फ़ गिरती है और धूप में पिघलती है, पानी बनती है तो दरियाओं की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और ये सच के दरिया जब बहते हैं तो ये अपना रास्ता बना लेते हैं, इनका रास्ता रोका नहीं जा सकता। इस्लाम ऐसी ही सच्चाई है कि जिसको हर दौर में बातिल की तरफ से, झूठ की तरफ से मुज़ाहमत का सामना रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उस दरिया की मानिंद अपना रास्ता बनाता रहा। हज़ार रुकावटें आई हैं, ये दरिया बहता जा रहा है, बहता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बदकिस्मती की बात यह है कि मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, यहाँ पे इस्लाम को बाज़ ऐसे चैलेंजेस दरपेश हैं कि जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बनाया गया है, ऐसा मुल्क जो इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे बनाया गया, ऐसा मुल्क जिसके सरहदों को कायम करने का मकसद ये था कि इन सरहदों के अंदर लोग मुसलमान अपने मज़हब के ऊपर अच्छे तरीके से अमल पैरा हो सकें, उसकी तालीमात को परख सकें, अपने ऊपर मुंतबिक कर सकें। यहाँ पे इस्लाम की तालीमात को चैलेंजेस दरपेश हैं, इनको ख़तरात हैं, और बदकिस्मती से ऐसे मुल्क में इस्लाम कबूल करना जुर्म होता जा रहा है। पिछले कई सालों से एक मखसूस एजेंडे के तहत गैर मुल्की जो मीडिया है और गैर मुल्की NGOs हैं और उनकी जो आगे नुमाइंदा पाकिस्तान की लोकल NGOs हैं, वो एक मुसलसल मुहिम जोई के अंदाज में गैर मुस्लिम हजरात के इस्लाम कबूल करने को एक मसला बना के पेश कर रहे हैं और उसमें एक जबर का एलिमेंट तलाश कर रहे हैं, जबर का अंसर तलाश कर रहे हैं। इसमें ये हकीकत है या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ शरीक हैं अब्दुल वारिस गिल भाई। आप पहले ईसाई थे, ईसाइयत से इन्होंने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ताला ने इनको ईमान की दौलत से बहरावर फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं आज हमसे बहुत बेहतर मुसलमान हैं और हम इनको देख के सीखते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं। कल इस्लामाबाद में एक वाक़या पेश आया कि वज़ारत मज़हबी अमूर के टाइटल के ज़ेर एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका बुनियादी उन्वान ये था कि आया पाकिस्तान में जबर के तहत तब्दीली मज़हब की जाती है, और अगर ऐसा है तो इसका हल क्या है। इस हवाले से गुफ्तगू हुई तो उसमें अब्दुल वारिस साहब ने जब गुफ्तगू की तो इनकी गुफ्तगू के एक मखसूस कुछ जुमलों की बुनियाद के ऊपर कुछ लोगों ने इश्तियाल का मुजाहरा किया और इनको गुफ्तगू से रोक दिया। जो रोकने वाले थे उसमें कुछ मुसलमान दोस्त भी शामिल थे और कुछ वो लोग भी जिनके ऊपर तनकीद हो रही थी। इससे कदा नज़र कि ख़ुद ये रोकने वाले एक जबर का शिकार हुए हैं। जब उन्होंने ख़ुद एक जबर का मुजाहरा किया कि देखिए अगर अब्दुल वारिस की किसी बात से इनको इख्तलाफ था, ये दुरुस्त बात नहीं कर रहे थे, हक़ाइक़ देखें मैक्सिमम दो बातें हो सकती है ना, या ये गलत बयानी कर रहे थे या ये कि ये अपनी बात को समझे बगैर एक गलत बयानी तो नहीं कर रहे थे लेकिन बात को सही समझ नहीं कर पा रहे थे और उस बुनियाद के ऊपर बात कर रहे थे। दोनों सूरतों में यानी कि नीयतन गलत बात कर रहे थे या गलती से गलत बात कर रहे थे, दोनों सूरतों में इनका हक था कि इनकी बात को सुना जाता, इनको बात करने का मौका दिया जाता। उसके बाद जो आने वाले मुकर्रीन थे या कोई जो इनसे इख्तलाफ कर रहे थे वो अपनी मतलब बारी लेके बात कर लेते कि हम इनकी बात के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो कैसी मज़ा के खेज़ बात है कि जो जबर के दावे करते हैं और जबर का शोर करते हैं, वो एक शख्स के चंद जुमलों को बर्दाश्त नहीं कर सके, खुद एक जबर के ऊपर उतर आए। तो अब्दुल वारिस भाई चूँकि इस मामले में खुद विटनेस भी हैं, उसके बाद ये उसका अमल का हिस्सा भी हैं, ये फिर कल की कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे शरीक रहे हैं, तो इस तमहीद के बाद मैं ये चाहूँगा कि वो गुफ्तगू करें, हमें बताएं कि कल क्या हुआ और क्या आया जो जबर के तहत कोई मुसलमान किए जाते हैं। अब्दुल वारिस साहब। जी, जज़ाकल्लाह खैर कुतुब साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि आपने जो है वो गुफ्तगू के लिए मदऊ किया। वाक़या ये है कि वज़ीर मज़हबी अमूर की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसका उन्वान ये था कि पाकिस्तान में जबरन तब्दीली मज़हब, बहस मसाइल और उसकी हकीकत। तो इसका तीसरा सेगमेंट था जिसके लिए उन्होंने हमें एज़ ए साइंटिफिक एविडेंस के लिए जो है वो बुलाया हुआ था कि जी पाकिस्तान में वाक़यातन जो है वो इस तरह के वाक़यात जो है वो हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो चूँकि हम स्टेक होल्डर हैं, अगर सरकार इस तरह के प्रोग्रामों पे लाखों रुपए खर्च करके ये प्रोग्राम इनेकाद कर रही है तो उसका डायरेक्ट स्टेक होल्डर हम हैं। अगर नॉन मुस्लिम की तरफ से अगर ये एतराज़ है तो डायरेक्ट स्टेक होल्डर जो है वो उसके हम हैं। तो ज़ाहिर है उसके जो है वो एविडेंस भी हम नहीं पेश करने थे और हमें ये कहा गया था कि आपने वहाँ पे आके ये बताना है कि आपने इस्लाम कबूल
کیوں کیا؟ یعنی آپ نے جبراً اسلام قبول کیا یا کہ وجہ کوئی اور تھی؟ تو یہ دو چیزیں تھیں. تو پہلے کا تو صاف جواب یہ تھا کہ جی ہم نے جبراً اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کرنے کی وہ کون سی اسباب و محرکات تھے اور وجوہات تھے کہ جس کی بنا پہ جو ہے وہ ہم نے اسلام قبول کیا؟ اب جب صبح سے لے کے دوپہر تک تمام مذاہب کی طرف سے جو ہے وہ اسلام پاکستان اور جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ شدید قسم کی تنقید کی گئی، جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ رائٹس نہیں مل رہے، ان کے جو ہے وہ بچیوں کی کم عمری میں شادیاں کر لی جاتی ہیں، مسلمان جو ہے وہ لے جاتے ہیں واپس نہیں کرتے، ان کو پبلک پراپرٹی سمجھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جبراً تبدیلی مذہب بھی ہے، حکومت پاکستان جو ہے وہ ہماری بات نہیں سن رہی. تو اس طرح کی جو ہے وہ صبح سے لے کے دوپہر تک پوری تنقید ہوئی. تو ہم نے کہا کہ یہاں تو بڑا فریلی سارا پروگرام ہو رہا ہے، فریڈم آف ایکسپریشنز ہیں اور بہت جو ہے وہ زبردست طریقے سے ہر بندہ اپنا موقف. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے ہمیں مدعو ہی اس لیے کیا ہے مینجمنٹ نے کہ جی آپ نے یہاں پہ آ کے ایویڈنس پیش کرنا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ابھی سٹیج پہ گیا ہی ہوں، میں نے تمہید باندھی ہے، اپنا واقعہ میں نے ابھی شروع کیا ہے کہ کیا وجہ بنی اسلام کو، تو اس پہ جو ہے وہ ہنگامہ آرائی ہوگی. اس میں ایک بات کا میں اعتراف کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ بات ہو رہی تھی یہ پلیٹ فارم اس کے لیے آؤٹ فٹ تھا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ بین المذاہب کہ جو ہے وہ زیر اہتمام یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا عنوان یہ رکھا گیا ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے سائنٹیفک ایویڈنس دینے ہیں کہ جی وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جس کے وجہ سے جو ہے وہ آپ نے اسلام قبول کیا. تو مجھے لگا کہ یہ پلیٹ فارم اس کے لیے آؤٹ فٹ تھا. یہ پروگرام یعنی یہ جو عنوان تھا، یہ جو لوگ تھے، یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں پھر یہاں پہ مدعو کیوں کیا گیا. اور پھر اگر یہ واقعی بین المذاہب کے تحت یہ پروگرام تھا تو اس میں پھر جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے اوپر، پاکستان کے اوپر تنقید کیوں کی جا رہی تھی؟ یہ تو اس کا موضوع ہی نہیں ہوتا. اس میں تو ہوتا کہ آل از ویل، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. لیکن چونکہ اب بلایا تھا، صبح سے تنقید بھی ہو رہی تھی، تو پھر ہم نے بھی سمجھا کہ بھی یہاں سارے جو ہے وہ بڑے ٹالرنس رکھنے والے لوگ ہیں، بہت جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ والے لوگ ہیں، بہت فریڈم آف ایکسپریشن والے لوگ ہیں. تو اس لیے پھر ہم نے کھل کے جب بات کی تو اس سے جو ہے وہ ایک ہنگامہ آرائی برپا ہو گئی اور جو ہے وہ اسٹیج سے اتار دیا گیا. اس کی بات انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا کہ جی آپ کو بھرپور موقع دیا جائے گا. وہ نہیں دیا. پھر ہم نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا اور وہاں سے جو ہے وہ احتجاج کر کے ہم نکل آئے. تو یہ سارا واقعہ ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناخوشگوار ساری فضا جو ہے وہ اس سے پیدا ہوئی ہے. اس میں سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی بنتی تھی وہ انتظامیہ کی بنتی تھی کہ اگر انہوں نے ہمیں بلایا تو پھر یہ بین المذاہب کے تحت تو پروگرام ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اگر بین المذاہب کے تحت یہ پروگرام انہوں نے کرنا تھا تو پھر ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر انہوں نے جبری تبدیلی مذہب کا عنوان رکھنا تھا تو پھر بھائی اس میں ہمیں بلاتے، پھر جو دوسری سوسائٹیز کو یہ دونوں پروگرام سیگریگیٹ ان کو کر لیتے، سیپریٹ کر لیتے اور جو ہے وہ دونوں کے الگ الگ. تو یہ انہوں نے اپنا مینجمنٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے شدید غلطی ہوئی ہے. باقی جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا پاکستان میں جبراً تبدیلی مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہے، تو میں قدوسی صاحب آپ سے عرض کرتا چلوں کہ میں نے تو تقریباً 2000 کے لگ بھگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنایا. 5000 فیملیز جو ہیں وہ ایفلیٹڈ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. مجھے تو ایک کیس بھی ان میں جو ہے وہ نہیں ملا کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ہمیں 5% بھی کسی نے جو ہے وہ جبر یا فورسفلی کنورٹ کیا ہے. مجھے تو کوئی ایسا جو ہے وہ ایک بھی واقعہ نہیں ملا. اصل میں اگر اس طرح کے کوئی کیسز ہیں، اگر اس طرح کے کوئی واقعات ہیں، اگر اس طرح کے کوئی حادثات ہوتے بھی ہیں تو وہ رن اوے میریجز ہیں. اصل میں جو معاملہ ہوتا ہے اور ہوتا ہے اس میں کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو لو میریجز ہوتی ہیں اس کی جو لائف بہت کم ہوتی ہے. چلے تو چلتی رہے، نہیں چلے تو یہ بالکل چند مہینوں میں اس کا بریک اپ ہو جاتا ہے. وہ جب یہ لوگ اپنی مرضی کی، پسند کی لو میرج ہوتی ہیں اور وہ لو میرج کرنے کے بعد تھوڑے عرصے بعد ہی مسائل اور ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں اور ناچاکیوں کے بعد یہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، یہ بچیاں گھر واپس آ جاتی ہیں، تو اس کو پھر ایک رنگ دیا جاتا ہے جبراً تبدیلی مذہب کا. وہ پھر ٹھیک ہے، یعنی وہ عورت کے پاس ایک ہتھیار، اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ عورت کارڈ استعمال نہیں ہوتا.
یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ زیادتیاں نہیں کرتے؟ کیا مسلمان عورتوں کو طلاقیں نہیں ہو جاتی ہیں اور وہ پھر اپنا جو ایک غلط موقف یا مرد کو پھنسانے کے لیے یا مرد عورت کو پھنسانے کے لیے وہ پروپاگنڈا نہیں کرتے؟ وہاں پہ بھی دراصل جو ہے وہ معاملات بالکل اسی طرح ہی ہو رہی ہیں. یہ عشق کے معاملات ہوتے ہیں, یہ بھاگ کے شادیاں کرنے والے معاملات ہوتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ پھر ہم رنگ دے دیتے ہیں کہ جی یہ فورس کنورژن ہے اور فورس میرجز والے معاملات ہیں. تو یہ باقی رہی بات کہ جبراً تبدیلی مذہب, میں پھر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ جبراً تبدیلی مذہب چلیں تلوار کے زور پہ جو ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ یورپ میں کون سی جو ہے وہ جبراً تبدیلی مذہب ہو رہی ہے؟ اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان دنیا کا جو ہے وہ بڑھتا ہوا تیزی سے جو ہے وہ اسلام ایک مذہب جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ یہ رپورٹ موجود ہے کہ اسلام جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب ہے. دراصل یہ ساری سازش ہے انڈیا کی اور غیر مسلم ممالک کی, این جی اوز کی, کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا امن و امان جو ہے وہ اس کو تباہ و برباد کیا جائے. یہاں پہ جو 75 سال سے جو تمام اقوام, تمام مذاہب کے لوگ جو ہے وہ مل بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ تصادم پیدا کیا جائے, ان میں انتشار پیدا کیا جائے, پاکستان کے حالات کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا جائے. ان کے جو نیوکلیئر اثاثے ہیں اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر اسینشنز لگائے جائیں, پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک رواداری ہے مذہب کو لے کے وہ ختم کی جائے. تو یہ اصل میں جو پاکستان دشمن عناصر ہیں یہ ساری ان کی جو ہے وہ سازشیں ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ای یو ڈس انفو لیب ہے, ایک تحقیقاتی یورپین ادارہ ہے, اس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ہندوستان پچھلے 15 سال سے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور بے شمار ایسی جھوٹی این جی اوز بنا کے, فرضی ناموں سے جو ہے وہ این جی اوز بنا کے, فرضی ناموں سے نیوز چینل بنا کے یہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو جبراً اسلام قبول کروایا جا رہا ہے, کم عمری کی جو ہے وہ شادیاں ہو رہی ہیں سندھ میں اور تھرپار میں اور اس طرح کے علاقوں میں جہاں یہ لوگ رہتے ہیں, زیادہ ان کی جو ہے وہ تعداد ہے, وہاں پہ ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے. یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ملینز آف ڈالر انہوں نے جو ہے وہ اسپینڈ کیے ہیں. اور پچھلے 15 سال سے یہ آپ ای یو ڈس انفو لیب کی جو ہے وہ رپورٹ پڑھ کے دیکھ لیجئے. یہ یعنی ایک پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا جو ہے وہ ایک ہے, وگرنہ پچھلے 75 سال سے آپ دیکھیں کہ مسلم غیر مسلم اکٹھے نہیں رہ رہے. کیا ان کا آنا جانا, بود و باش, سارے معاملات, کاروبار یہ اکٹھے مشترکہ نہیں کر رہے؟ تو اصل میں یہ جو مذہبی رواداری ہے یہاں پہ یہ اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کا ایجنڈا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ بہت بردباری سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام سازشوں کا جو ہے وہ نہ صرف شکار نہیں ہونا بلکہ اس سے بچنے کی بھرپور کوشش بھی کرنی اور لوگوں کو بھی اس سے اویئر کرنا ہے. ہم بات کر رہے تھے جبر کے حوالے سے, تو میں آپ سے ایک بہت دفعہ ایسا معاملہ سامنے آئے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے ریاستی جبر. ریاستی جبر تو میں پہلے شروع میں کہہ چکا ہوں ہرگز ہمارے یہاں پاکستان میں موجود نہیں ہے اسلام کے حوالے سے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی جو اسلام کے مخالف لوگ کام کرتے ہیں ان کو زیادہ سہولیت ملتی ہیں. ریاستی جبر کا معاملہ تو یہ کلیئر ہو گیا. ایک ہوتا ہے تنظیمی جبر, اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں. اگر کوئی کہے کہ کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, کوئی اہل حدیث یا شیعہ کوئی تنظیم جو ہے وہ تنظیمی طور پہ اسلام قبول کرانے کے لیے جبر کرتی ہے, یہ بھی اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے. کوئی اکا دکا واقعہ کوئی کسی محلے کی بیس کے اوپر کوئی لوکل کمیونٹی کے والے سے پیش آ جائے تو ایسی چیز ہے جس کے لیے نہ ریاست ذمہ دار ہے, نہ اسلام ذمہ دار ہے, نہ کوئی مذہبی تنظیم ذمہ دار ہے. لیکن ایک اس کے مقابل میں بڑی ایک عجیب چیز ہے جو میں خود کئی دفعہ کئی لوگوں سے سن چکا ہوں کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں خود ان کو جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ اس طرح کہ بسا ان کی کمیونٹی کی طرف سے, ان کی مذہبی تنظیمات کی طرف سے, اس کے بعد ان کے خاندان کی طرف سے. دیکھیے جہاں تک خاندان کے جبر کا جوابی جبر کا تعلق ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی مذہب سے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا جو خاندان اس کے اوپر جبر کرتا ہے, اگرچہ قانونی طور پہ وہ درست نہیں ہے اور وہ ہے بھی حقیقت, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کوئی مذہب اس کا ذمہ دار وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل دیانتداری سے. لیکن میں نے یہ ایسی باتیں سنی ہیں
کہ کچھ مذہب جو ہے مختلف مذاہب ہیں ان کی جو نمائندہ تنظیمیں ہوتی ہیں یا ان کے نمائندہ جو شخصیات ہوتی ہیں ان کی طرف سے بھی اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں کہ وہ جبر کا حصہ بنتے ہیں وہ جبر کا. تو آپ کے یقیناً آپ کے سامنے لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو اپنا مذہب کو اسلام قبول کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جو وہ جبر کیا جاتا ہے جو اصل اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ جبر ہے جو اس معاشرے میں زیادہ ہو رہا ہے جس کا ذکر نہیں کیا جاتا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اس کو نا اس وقت بہت پورٹریٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور خصوصاً پاکستان کو ٹارگٹ کر کے. چلے فرض کریں ایک لمحے کے لیے ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں جبر ہو رہا ہے. یورپ میں اس وقت کون سا جو ہے وہ جبر ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں, اور اسلام سب سے تیزی سے بڑھنے والا وہاں پہ ایک مذہب بنا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک فرد بھی اگر اس جبرن اسلام کو, تو نیکی کی وجہ سے نا, تو جب نیکی کے اوپر قرآن خود تلوار چلا دے گا کہ لا اکراہ فی الدین, تو ہاں مجھے بتائیے کہ اس کی کوئی نیکی رہے گی؟ یہ ویسے ہی بات پورے کا پورا پروپیگنڈا ہے. اس کے بعد عقیدہ ہے کہ کوئی جبر سے کسی کو مسلمان کرے گا تو اس کا یہ فیض ثواب کی بجائے اس کو گناہ دے گا, اس کو گناہ ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دنیا میں, حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی تو حشر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے اس کی نمائندگی اور وکالت کریں گے. آپ دیکھیں کتنی اہم بات. اچھا, دوسری بات کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یہ ریاستی یا اس کی ذمہ داری نہیں بنتی, میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. اگر حکومت اس بات کی ٹھیکیدار بن رہی ہے کہ یہاں پہ جبراً تبدیلی مذہب کو روکا جائے, تو میں کہتا ہوں کہ جی بالکل. ہمیں بچپن میں یہ سکھایا گیا تھا کہ بیٹا اگر آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی اور ظلم کرے نا اسلام قبول کروانے کے حوالے سے, تو اس کی ٹانگیں توڑ دینا, بعد میں ہم دیکھ لیں گے. آج میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی بات آئے نا کہ کسی نے کسی غیر مسلم کو جبراً اسلام میں داخل کیا ہے تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے, میں آپ کے ساتھ ہوں. یعنی ہم اپنی کرسچن کمیونٹی, ہندو کمیونٹی, سکھ کمیونٹی, دلت کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ کوئی جبراً شادی کرے, اس کے ساتھ جبراً کوئی اسلام قبول کروائے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے یہ دعوے کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. اب آئیے, جہاں پہ ریاست اس کا جو ہے وہ حل تلاش کر رہی ہے کہ جبراً اسلام قبول نہ کروایا جائے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, وہاں پہ اس بات کا جو ہے وہ قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم نہ کیے جائیں, گھر والوں کی طرف سے جو ہے وہ تشدد اور ٹارچر نہ کیا جائے, اس کا جو ہے وہ معاشی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ کیا UN کا چارٹر اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا جو ہے وہ جنیوا کنونشن میں یہ چیزیں ہیومن جو ہے وہ وائلیشن میں نہیں آتی؟ اس کے بچے چھین لیے جاتے ہیں, اس کی اگر وہ مسلمان مرد ہے تو اس کی بیوی کو جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے, معاشرے میں جو ہے وہ اس کے خلاف ایک کمپین کھڑی کی جاتی ہے, اس کے خلاف جھوٹے مقدمات کر دیے جاتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ میری شادی ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ میری شادی ہے, مجھے ہی نہیں پتہ کہ میری شادی ہے. اور جن لوگوں کے بارے میں یہ کمپین چلائی جا رہی ہوتی ہے کہ اس کو جبراً اسلام میں داخل کر دیا گیا, اسی کو ہی نہیں پتہ بعض اوقات ہوتا کہ میں نے جبراً اسلام قبول کیا, اور وہ حیران پریشان ہوتا ہے کہ یہ جبر کا جو ڈنڈورا میرے خلاف پیٹا جا رہی ہے یہ کیا ہے. یعنی اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, اس کے اوپر گھٹیا اور غلیظ الزام. ایک لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اس نے شادی تو کرنی ہے نا, شادی کرے گا تو اس کے اوپر الزام لگائیں گے دیکھیں اس نے شادی کے لیے اسلام قبول کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مال و متاع سے اگر نواز دیں گے تو کہیں گے دیکھیں اس نے مال کے لیے اسلام قبول کیا ہے. اگر وہ مر جائے گا تو کہیں گے دیکھیں اسلام قبول کیا تو مر جائے گا. تو یہ جو ہے وہ ویسے مرنا نہیں تھا, اس نے مرنا نہیں تھا ویسے. تو یہ مجھے آپ بتائیے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو تھا غیر مسلموں کی طرف سے. اب مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کی طرف سے جو ہمارے اوپر جبر کیا جا رہا ہے, اور ریاست کی طرف سے خصوصاً, کہ اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا شناختی کارڈ کیوں نہیں تبدیل کیا جاتا؟ اگر اس کو سند حاصل کرنی ہے اوقاف سے تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 2 گواہ لے کے آئیے, 4 تصویریں لے کے آئیے, NOC لیٹر لے کے آئیے, فرسٹ کلاس مجسٹریٹ سے جو ہے وہ ویریفیکیشن کروا کے آئیے. کیا یہ جبر نہیں ہے ریاست کی طرف سے؟ کیا یہ جبر ریاست کی طرف سے نہیں ہے کہ ایک بچہ جس نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس کو اپنے ID کارڈ, اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ تبدیل کروانی ہے ڈاکومنٹیشن میں, اور اس سے نادرہ یہ کہتی ہے کہ اپنے ماں اور اپنے باپ کو لے کے آؤ؟ واٹ از دس یار؟ یعنی وہ تو پہلے اس کی گردن مارنے کے لیے اس کو تلاش کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ یا بہن بھائی کو لے کے آئیں, اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ہمارے 30 بہن بھائی جو ہے وہ ویٹنگ میں ہیں کہ جن کے شناختی کارڈ نہیں بن رہے اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو نہیں لا سکتے. کیا یہ ہمارے ساتھ جبر نہیں ہے؟
6 مہینے سے لے کے 1 سال تک کا پروسیس ہے کہ اپنی اگر کوئی بچہ یا بچی اسلام قبول کرنے کے لیے اپنی میٹرک کی سند میں اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو اصل تو یہ ریاست کی طرف سے ہمارے لیے جبر ہو رہا ہے. ہر کمیونٹی کے لیے، ہر جو ہے وہ انسان کے لیے، ہر بشر کے لیے حکومت کی طرف سے سہولیات اور آسانیاں ہیں. ہمارے لیے یعنی نیو مسلم کے لیے جہاں پہ قرآن نے جو ہے وہ ان کے لیے مؤلفات القلوب کا ایک جو ہے وہ ایک زکوٰۃ میں ایک حصہ رکھا ہے. ان ریاستی سطح پہ جو ہمارا اپنا زکوٰۃ کمیٹی، اس میں سے وہ نیو مسلم کا جو ہے وہ خانہ ہی کاٹ دیا گیا، اس کو نکال. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اسلام قبول کرنے سے پہلے جبر نہیں ہو رہا، وہاں اسلام قبول کرنے کی طرف سے غیر مسلم نان مسلم کمیونٹی کی طرف سے جبر بھی ہو رہا ہے، ریاست کی طرف سے بھی جبر ہو رہا ہے، اور جانبداری کا مظاہرہ بھی ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ وہ پوائنٹس ہیں. سچی بات یہ ہے کہ یہ اس میں ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو میرے بھی علم میں نہیں تھیں. اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے خاندان کی طرف سے بسا اوقات ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کے بچے چھین لیے جاتے ہیں. اس حد تک تو مجھے تھا. لیکن یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ تو واقعی سچی بات ہے، میرے علم میں بھی نہیں تھی کہ ریاست کی طرف سے بھی ایک جبر کی صورت اختیار کی جا رہی ہے. باقی میں اپنے ہندو کمیونٹی، اپنی سکھ کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کا مذہب آپ کو مبارک ہو، ہم آپ کو جبر نہیں کرتے، آپ کو دعوت دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، لیکن آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے بچے اور بچیاں کیوں اسلام قبول کر رہے ہیں. جب آپ اپنی مذہبی کتابوں سے یہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پہ 33 کروڑ خدا ہیں، تو اب وہ کس خدا کو مانے گا؟ جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی اور اس کا کفارہ جو ہے وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، کیسے وہ مانے گا؟ آپ بتائیں گے کہ تورات، زبور، انجیل میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ توہین آمیز، غلیظ، گھٹیا الزام آپ لگائیں گے، کون سلیم الفطرت انسان مانے گا؟ آپ کہیں گے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خدا کے اکلوتے بیٹے ہیں، کون سلیم الفطرت انسان آپ کو مانے گا، اس کو مانے گا؟ اور اس کے برعکس جہاں پر یہ مبہم اور غیر واضح تعلیمات اور عقائد و نظریات موجود ہیں، وہاں پہ اسلام کا روشن، واضح، اجلا پہلو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ حدیث ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہاری، میں تمہیں ایک ایسی ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو روشن، واضح، ایسا اس کا یعنی روشن اس کی رات ہے جیسے دن اس کا روشن ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کا جو ایک اسلام ہمیں تصور دیتا ہے، اور سب سے بڑی اخلاقیات، معاملات، کردار کی جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ غیر مسلم قرآن کو اٹھاتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے، لیکن جب ایک مسلمان انجیل کو اٹھاتا ہے، اس کو چومتا ہے اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے. یہ وہ واضح تعلیمات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ تعلیم ہے الحمدللہ. ناظرین، عرض یہ ہے کہ آپ نے عبدالوارث بھائی کی ساری بات سنی، ساری گفتگو سنی، تو اس میں بنیادی طور پہ 2 نقطے سامنے آتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ جس جبر کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، آیا وہ جبر ہے یا نہیں ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ یہ شور زیادہ ہے، جبر نظر کہیں نہیں آتا. اور میں آپ کو بتاؤں درون سندھ کی تو یہ حالت یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے 100 کیسز آ جائیں گے نا، تو 99% میں 1% رائے دے رہا ہوں صرف اس لیے کہ چلیں ہمارے دوست ناراض نہ ہو جائیں، وگرنہ 99% جو ہیں اس میں ذاتی پسند ناپسند کے، شادیوں کے معاملات ہوتے ہیں، عشق کے چکر ہوتے ہیں، تو اس کو بعد میں جبر کا رنگ دے دیا جاتا ہے. جس طرح ہمارے پنجاب میں مسلمان بچے بچیاں بھی آپس میں بھاگ کے شادی کرتے ہیں، تو جو لڑکی والے جو ہوتے ہیں وہ اغوا کا پرچے درج کراتے ہیں. حالانکہ لڑکی اپنی مرضی سے بھی گئی ہوتی ہے، لیکن وہ وکیل حضرات ان کو کہتے ہیں یار اغوا کا پرچہ درج کراؤ. وہاں پہ سندھ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عشق کے معاملے ہوتے ہیں اور وہ جبر کا مقدمہ درج کرواتے ہیں. جبر کے معاملے ذرا ہائی لائٹ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو دوسرا نقطہ سامنے آیا، جو ہمارے علم میں پہلے بھی تھا لیکن اس میں کچھ ایسے معاملات سامنے آئے جس میں ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد جو ریاست کی طرف سے جبر کیا جا رہا ہے کہ ان کے ڈاکومنٹیشن میں مسائل ہیں، ان کو تحفظ نہیں دیا جا رہا، اور ایک عالمی جو ماحول، عالمی پس منظر ہے کہ بہرحال ایک عالمی طاقتیں جو ہیں وہ ایک خاص مذہب کو، خاص مسئلے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کا دباؤ لے کے ریاست پاکستان اپنے ہی شہریوں کی دشمن ہوئی پڑتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، لا اکراہ فی الدین کے بعد ہمارے لیے وہ عقیدہ ہے. ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جبر کے ذریعے اگر کوئی کسی کو اسلام قبول کرواتا ہے تو حقیقتاً اس کا یہ عمل بذات خود ایک گناہ کا حصہ ہے. وہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، وہ اسلام کی نظر میں بھی گناہ ہے. اس لیے یہ اسلام کا تو کیس ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے مذہبی تنظیمات، مذہبی تنظیمیں، مذہبی شخصیات، جو بڑے نمائندہ شخصیت مذہبی، وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے. یہ محض NGOز کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے
کہ جبر کی بنیاد کے اوپر مذہبی تبدیلی کروائی جاتی ہے، پہلی بات. جبکہ دوسری طرف جو ہے جو مسلمان جو ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، جو ان کے اوپر جبر ہے اس کا کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں مسلمان ہیں پاکستانی ہیں، ان کو بھی اس حوالے سے یہ ان کی آگاہی ہونی چاہیے تھی جو عبدالوارث بھائی نے اچھے طریقے سے بتائی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا، اس میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.